बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8 फरवरी का दिन था और 8 फरवरी के दिन इलेक्शन हो रहा था और उस इलेक्शन के अंदर जियो एक घटिया किरदार अदा कर रहा था और उसके घटिया किरदार का आगाज दोपहर 2 बजे के बाद से हो गया था और उसने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पीटीआई को जिताना और पीएमएलएन को हराना शुरू कर दिया था। मैं पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ। और वो ये बात उसके जो तजिया निगार थे जिसके अंदर जियो का बंदर भी शामिल था, ये टीवी स्क्रीन पे बैठ के एक बयानिया बना रहे थे कि मतलब कि अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुए, पोलिंग शाम 6 बजे खत्म होनी है, बयानिया दोपहर 4 बजे से बनना शुरू हो चुका। अच्छा जनाब, और 6 बजे के बाद पोलिंग बॉक्सेस खुलते हैं, वोट सीधे होते हैं क्योंकि तय करके डाला गया होता है, सीधे करते हैं उसको और सीधे करके उसको जोड़ के रखा जाता है। फिर होता है कि ए ओदा ए ओदा ए ओदा ए ओदा ए ओदा, इस तरह करके तकसीमात होती हैं और उसके बाद फिर उनकी गिनती की जाती है। और इस काम के लिए फॉर्म 47 जाके पोलिंग ऑफिसर के बॉक्स में से या बैग में से निकलता है रात 8 बजे के बाद। और ये मैं एफिशिएंट मोस्ट पोलिंग ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं और खास तौर पे उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर जहां पे कोई पोलिंग एजेंट एक भी रौला ना डाले कि वो साढ़े वोट नहीं सही काउंट हुए, दोबारा काउंट करो। कई लोग जो हैं वो 8-8 दफा भी वोट की रिकाउंटिंग कराते हैं, रात 2-2 3-3 बजे तक, ऐसे ही तो नताइज नहीं ना आते। तो ये इस मौके को यूं आप समझ लें कि ये होता है। लेकिन यहाँ पे 2 बजे से कैंपेन शुरू हो चुकी थी। 5 बजे के करीब जो है वो हमारे एक दोस्त हैं, हमारे आबाई शहर के अंदर सैयद बादशाह हैं, पीर हैं बकायदा, और वो जो थे वो शेर को सपोर्ट कर रहे थे। 5 बजे यूथड़ हजरात जो थे वो बकायदा ग्रुप की शक्ल में मोटरसाइकिलों पे बैठ के, मोटरसाइकिल रिक्शों पे बैठ के, 25-30 लोगों का ग्रुप होगा, वो पोलिंग स्टेशन बैठे हुए हैं। ठीक है ना कि 6 बजे तक वोट डलवा के जाना है। वो 5 बजे जीत का जुलूस निकाल के उनके घर के ऊपर हमलावर हो चुके थे। गेट लगा हुआ है, ज़ाहिर है घर के साथ मुल्हिका डेरा भी है जहां पे मुरीदैन वगैरह आते हैं। उस डेरे के गेट को लातें, टांगे, ईंटें मारी गई। गेट के बाहर बत्तियां शत्तियां लगी होती हैं, वो बत्तियां तोड़ दी गई, बेल देने वाला बटन भी तोड़ देता, गालां कटियां, नारे लगाए, ठीक है नहीं छड़ांगे, ये सारा कुछ किया। अच्छा शाह साहब माशाल्लाह हैं, हाँ चंगे हथी पैरी भी पूरे ने ते मेरा मतलब है डेरेदार आदमी ने, कोई बंदूक शंदूका भी है नहीं उन्होंने कोल। तो वो शाह साहब जो थे उनको बताया गया कि आपके घर पे हमला हो गया। उन्होंने कहा मैं तो इस मोर्चे पे डटा हुआ हूँ। उन्होंने कोई 2-4 लोग रवाना किए, लेकिन उन लोगों के आने से पहले यूथड़ वहां पे भंगड़ा डाल के जा चुके थे। उनके वो लगे हुए थे कैमरास वगैरह, उन्होंने देख भी लिया कि कौन लोग थे और क्या करने आए थे। वो वहां पे जो पीटीआई के कैंडिडेट थे उनके वो फॉलोअर्स थे। यानी 6 बजे पोलिंग मुकनी है, 5 बजे उन्होंने फतह का जुलूस निकाल के मुखालफिन के घरों के ऊपर हमला कर दिया था। अब आप ये देखिए कि अगर शाह साहब घर मौजूद होते हैं, और जाहिर है कि शाह साहब के साथ 2-4 और भी लोग होने थे, ठीक है, और वो बाहर निकल आते, तो शाह साहब के साथ जो है वो खाली हाथ तो नहीं लोग चल रहे होते ना। अगर वहां पे कुछ हो जाता तो गोली चल जानी थी, गोली चलती तो इन यूथड़ों में से कोई ना, मतलब अगर उनके गार्ड जख्मी होते तो इनमें से भी तो बहुत सारे लोग जो थे वो घरों को ना जाते उस दिन। ठीक हो गया ना। मैंने उन्हें कहा भी कि मुकदमा शकदमा FIR वगैरह दर्ज करवा दें। उन्होंने कहा छोड़ें यार, ये वक्ती उबाल होता है, उतर गया, अब क्या FIR दर्ज करवानी। ठीक है, और पुलिस की इस तरह के मौके के ऊपर ये कोशिश होती है कि 2 तरफा FIR दर्ज करवा के, सुलह करवा के दरमियान में से अपनी दिहाड़ी लगवाई जाए। तो हम क्यों पुलिस को ये मौका फराहम करें। ठीक है ना। चलें जनाब, अब जाहिर है कि ये एक 8 फरवरी को ये एक मौका था
اور اپنے مخالفین کو گھروں میں گھس کے مارنے کا یا یہ کرنے کا. کچھ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ صبر شکر کر لیا، کچھ نے صبر شکر نہیں کیا. رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے وہ بجائے اس کے کہ جواب دیتے، انہوں نے اپنے لوگوں کو قابو کر کے اندر بٹھایا کہ کوئی بات نہیں، یہ باہر جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دیں. وہاں پہ سنا ہے کہ کچھ زیادہ کام بڑھ گیا، کوئی آگ شاگ بھی لگائی انہوں نے وہاں پہ، لیکن انہوں نے برداشت کیا. رانا صاحب ویسے ہی منہ سے ہی خوفناک نظر آتے ہیں، ویسے وہ بڑے ٹھنڈے ڈھیمے مزاج کے، برف جمی ہوئی ہے سر، جس کا نا برف جما کے سر دے اتنے دماغ دے اتنے بیٹھے. تو اس کے بعد انہوں نے اس قانون کے ذریعے اس کا پیچھا کیا، تو 75 یوتھڑ جو ہے وہ تنے گئے اور یوتھڑیاں، اور 34 جو ہیں وہ بری ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کہیں کہ وہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی اور ان کے صاحبزادے اور جناب حضرت یہ جو ہیں فواد چودھری صاحب جو ہیں آج کل، جن کو پنجابزم کا بڑا بھوت سوار ہوا ہے، یہ صاحبان جو ہیں مطلب کوئی فرنٹ بابا پائیا چھڑدا نہیں. کسی بھی فرنٹ کے اوپر اسائنمنٹ مل سکتی ہے نا، نوکری مل سکتی ہے کسی بھی فرنٹ کے اوپر. اس کو کہا جا سکتا ہے کہ چل تو یہ فرنٹ سنبھال، ٹھیک ہے نا. وہ پھر میرا مطلب جو نوکری دیتے ہیں نا، وہ ساتھ میں پھر فنڈز وغیرہ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی بھی فرنٹ کے اوپر نوکری لی جا سکتی ہے. تو آج کل اس نے پنجابزم کا فرنٹ سنبھالا ہوا ہے. یہ بری ہوتے جا رہے ہیں، باقیوں کو جو ہے وہ عدالتیں تنتی جا رہی ہیں. اور مطلب کہ حیرت کی بات یہ ہے، خواجہ آصف صاحب کو تو ایف آئی اے آگے کہے کہ جناب آپ کے خلاف مقدمہ ہے اور آپ کو ہم نے گرفتار کرنا ہے، وہ گرفتاری دے دے اور جیل بیٹھ جائے. 6 مہینے تک اس سے انویسٹیگیشن ہوتی رہے، اور 6 مہینے کے بعد بتایا جائے کہ خیر صاحب تہاڈے خلاف تو کوئی مقدمہ نہیں بنیا ہے، اور 6 ماہ بعد ان کو رہا کر دیا جائے. یہ ایک سین ہے. اور ایک سین یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہیں یا 2 خواتین ہیں، مطلب کہ وہ ان تمام فیصل آباد کے فساد کے مقدمات کے اندر باقاعدہ سزا یافتہ ہو چکی ہیں. ایک تو اپنی زرتاج گل صاحبہ ہے، اور دوسرا وہ جو کنول شوزب صاحبہ ہیں، وہ دونوں سزا یافتہ ہو چکی ہیں. جن نے دادے نو ستایا ہے، ہاں انہوں نے پھر رب کو ہی پایا ہے. ٹھیک ہے نا. آہو مطلب کہ ان خواتین نے خاکسار کے خلاف ایسی ایسی باتیں کر رکھی ہیں کہ جو میں دہرانا بھی مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. باتیں دہرانے سے بھی بندہ جو ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا دہرانی بھی ضروری نہیں ہے. سوشل میڈیا میں پڑی ہوئی ہیں کلپس کی شکل کے اندر، جا کے دیکھ لیں یار. ٹھیک ہے. ان خواتین نے خاص طور پہ جو خاکسار کی تہبند کھینچنے کی کوشش کی، میں بڑی مشکل نال عزت شزت بچا کے تم نسیا. میں نے کہا جواب ہی نہیں دینا. جواب دیا تو آپ پھنس گئے. ہم نے جواب ہی نہیں دیا، ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ نے پھر جو ہے میرا برابر جو ہے نا وہ مجھے ایتے گردن تو پکڑ کے نا کہندا اے ویکھ پھر ہوں یہ تو میرے تے چھڈیا سی نا تے اے ویکھ ہوں پھر میں کی کرن لگا انہاں دے نال. میرا رب جو ہے نا وہ خبر بھی میرے تک پہنچتی ہے کہ فلانا جو جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کے ساتھ پھر اللہ میاں یہ کر رہا ہے، قدرت یہ کر رہی ہے، موسم سسٹم یہ کر دیتا. میں کی کرا، میں تو صرف اس کی طرف اپنا فائل بھیج دیتا ہوں کہ اے اللہ جی اے کیس بھی تہاڈا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کریں گے. تو ہم نے وہ چھوڑ دیا. تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوا؟ نتیجے کے طور کے اوپر یہ خواتین و حضرات جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے عدالت سے چنے گئے ہیں. پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ان مقدمات کے اندر اتنی خامیاں ہیں کہ یہ پہلی اپیل میں چڑھیں گے جب اپیل کی سان کے اوپر، تو یہ جو ہے نا ان کے اندر سزائیں کالعدم ہو جائیں گی. اچھا، ان کا اپیل کی سان کے اوپر چڑھنے کا مرحلہ تب آئے گا جب یہ خواتین و حضرات عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے. ہائی کورٹ میں گئے تھے نا یہ حضرات اپیل لے کر، تو ہائی کورٹ نے اپیل اٹھا کے باہر پھینکی ہے. رجسٹرار نے اگے ہی نہیں بھیجی. انہوں نے کہا پہلے جا کے سرنڈر کرو. ٹھیک ہے. ایک اپیل لگ گئی ایز اے آبجیکشن کیس. انہوں نے کہا جی پھر بھی ہمارا یہ آبجیکشن جو ہے یہ آپ عدالت کے سامنے اپنا اعتراض رکھ دیجئے. تو وہ جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، اور ڈاڈی خاتون ہے. میں 1-2 مقدمات میں ان کی عدالت میں گیا ہوں، میرے خلاف ہی تھے. تو اس خاتون نے جو ایف آئی اے کو رگڑا ہے، ٹھیک ہے نا، باقاعدہ میرا مطلب ہے کہ جیسے خاتون فل مکھن کی بال کی طرح سعید چودھری صاحب کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا. بڑی صفائی کے ساتھ، بڑی صفائی پسند خاتون ہے.
تو انہوں نے بڑی صفائی کے ساتھ سعید چودھری صاحب کے خلاف ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا تھا، تو ڈاڈی خاتون ایف آئی اے کی ایک بھی نہیں چلنے دی. ان کے افسر کہتے رہے بی بی ہماری بات تو انہوں نے کہا بات نہیں سننی تمہاری، تم نے یہ کیا کیسے؟ وہ سب کو طلب کر لیا. سائبر کرائم ونگ اس وقت ایف آئی اے کا ہوتا تھا، اس کو اسلام آباد سے بلا لیا، ادھر آتے رہی ایسے ایسے. 2 دن مسلسل سماعت ہوئی. تو ہم بھی گئے تھے چوہدری صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. تو خیر یہ بات، تو عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا آپ نے سرنڈر کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا پہلے جاؤ پہلے سرنڈر کرو. اب اگر یہ مقدمہ وہ سرنڈر کرتے، اس مقدمے کے اندر سزا ہو گئی ہے جی ٹھیک ہے ہم جیل جا رہے ہیں، ہماری اپیل لگائی، تو یہ جو ہے میرا خیال یہ ہو چکا ہے، یہ ہونے والا ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد کے اوپر کیس لگیں گے. جو پرانے کیسز ہیں وہ پہلے نپٹائے جائیں گے، جو اب فائل ہو رہے ہیں ان کی باری بعد میں آئے گی. یہ جو لاڈ پونا شروع ہوا تھا نا، کہ جس طرح کنڈکٹر جو ہیں وہ بس کے اگلے دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح ہمارے جج صاحبان بعض جو تھے وہ عدالت کے دروازے میں کھڑے ہوتے تھے. ہاں مری آ جاؤ پین جی، مری آ جاؤ، پرا جی مری آ جاؤ، پتر جی مری آ جاؤ، وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں نا، ہاں مری 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 مری. اس طرح ہمارے کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی آوازیں لگا رہے ہوتے تھے دروازے میں کھڑے ہو کر کہ پی ٹی آئی کا کوئی مقدمہ آئے اور وہ فوری طور پہ اس کو چوم کے آنکھوں کو لگائیں. بلکہ اطلاع ہی آ جائے کہ درخواست جڑی ہے نا آ رہی ہے، تو وہ فوری طور کے اوپر آرڈر لکھوانا شروع کر دیا کرتے تھے کہ وہ اس پہ نمبر لگتا رہے گا، رجسٹرار اس کے اعتراض لگاتا رہے گا، وہ آ جائے گی، شروع کریں آپ عدالت دینے شروع کریں. کئیوں نے تو اتنا شرمناک کردار ادا کیا ہماری عدلیہ کے اندر. تو ان پہ قابو پانے کے لیے کہ جناب یہ پی ٹی آئی کا کیس جو ہے وہ پرائرٹی بیسس پہ لگ جاتا ہے. ہمارے ایک دوست جناب سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب وہ بندے ہیں جن کو ایماندار افسر سمجھ کر عمران احمد خان نیازی نے چینی کے بحران کا جائزہ لینے کے لیے کمیشن بنایا تھا اور اس کا سربراہ لگایا تھا. ٹھیک ہے، باجوہ صاحب نے پھر سارے دی ہی اٹھ کے باہر کرتوت جو تھے وہ باہر رکھ دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو ٹوٹل چوری چل رہی ہے، ٹیکس کی چوری، حکومتی وسائل کی چوری، ٹھیک ہے، پاور پروڈکشن کے نام کے اوپر چوری، تو چوری ہی چوری چلن رہی ہے. تو پھر حالانکہ جو ہیں جن کی چوری انہوں نے پکڑی 4 ملوں کی، وہ پارٹی چھوڑ بھی گئے، لیکن انہی باجوہ صاحب نے باقی لوگوں کو بھی ننگا کر دیا تھا، لہذا ان کو عبرت کا نشان بنایا جانا ضروری تھا. وہ سی ایس ایس افسر ہیں، کوئی ان کو شوکاز نوٹس یا انکوائری ان کی کال نہیں کی گئی. پرائم منسٹر نے بلایا، پوچھا، اور اس کے بعد ان کو سروسز سے ٹرمینیٹ کر. وہ بچارے اپیل میں چلے گئے، سپریم کورٹ جا سکتے تھے، وہ اپیل میں گئے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے، عمران احمد خان نیازی کو گئے ہوئے بھی کوئی 2.5-3 سال ہو چکے ہیں، اور ابھی تک ان کا وہ مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لگا نہیں ہے. جج چیف جسٹس بھی بدل گئے ہیں، اور پی ٹی آئی درخواست جو ہے وہ سیٹرڈے کو فائل کرتی ہے، منڈے کو لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے غریب آدمی کی جو جس کی شہرت سروس کے دوران ڈیڈ آنیسٹ پرسن کی ہے، اس کو نوکری سے نکال دیا ہے، لیکن اس کا مقدمہ نہیں لگ رہا. تو مقدمے ایسے ہی لگتے ہیں ہماری عدالتوں کے اندر. تو اب اس کو سٹریم لائن سنا ہے کہ کر رہے ہیں کہ پہلے پرانے مقدمے جو پہلے فائل ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں، ہمارے ایک برخوردار ہیں، ہمارے دوست کے صاحبزادے ہیں، ہارڈ ایریا میں سرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے والد صاحب کو نیب نے پکڑ لیا کیونکہ اسلام آباد کے کچھ صحافی مافیا کی کہ ایک رکن کی ان کے خلاف گریوانسز تھی. ظاہر باپ جب پکڑا گیا ہے تو بیٹا جو ہے وہ تو تڑپے گا نا. تو بیٹا چھٹی لے کے آیا کہ میرے باپ کی تاریخ لگا دی جائے، مطلب اپیل لگنی تھی نا. بھائی جان پروفیسر صاحب کو 5 لاکھ روپیہ دینا پڑا سپریم کورٹ کے اندر اپنی اپیل لگوانے کا. ایک دفعہ فیصلہ نہیں ہوا، اگلی دفعہ پھر لگوانے کا 5 لاکھ دینا پڑا، اگلی دفعہ پھر 5 لاکھ دینا پڑتا تھا. 5 لاکھ روپے کے بغیر سپریم کورٹ میں درخواست نہیں لگتی تھی. ٹھیک ہے، ایک بیٹا جو تھا وہ وہاں پہ کمانڈ کر رہا تھا،
دوسرا شوکت خانم کے اندر ڈاکٹر تھا، آنکالوجسٹ تھا، پھر اس کے بعد اس نے ریزائن کر دیا، ٹھیک ہے نا. اور عمران خان صاحب ایک فون کال پہ تھے ان کے، تو اس نے جا کے کہا کہ خان صاحب میرا باپ بے گناہ ہے. خان صاحب کو ہم آگے کوڑے پہ تو سوار تھے نا، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر جناب وہ پھر ریزائن کر گیا بیچارہ، کہ ایسے گھٹیا آدمی کے ساتھ کام کرنے کا کیا فائدہ. وہ تو والنٹیئر کرنے آیا تھا نا بیرون ملک سے، کہ میں جا کے ملک و قوم کی خدمت کروں اور شوکت خانم میں مفت کام کروں. وہ لانت بھیج کے گیا، چابی بھی اس نے جو گاڑی کی تھی جو ان کو دی ہوئی تھی گھر سے پک اینڈ ڈراپ کی، وہ بھی گیٹ سے ہی اندر پھینکی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں ہیں جو ہم ڈر کے مارے نہیں کرتے، ہمارے اوپر بیتی ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں کیس لگوانے کے کیا ریٹس ہیں، لیکن یہ سہولت پی ٹی آئی کو مفت دستیاب ہے، اور آپ کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو خیر اب ہم کیا کہہ سکتے، اس کے علاوہ تو کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں ہے. اصل گل اتھی ختم کریے تے اگے چلنے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.